माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ खिताब फरमा रहे थे उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार अहमद नूरी साहिब मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ। अहबाब ज़िबाकार, ये खूबसूरत अल्फाज, ये खूबसूरत कलिमात हज़ूर ज़ियाउल-उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ख़ास फैज़ान है जो आपकी समातों की नज़र हुआ जा रहा है। बिहम्दिल्लाहि ताला हमारी सआदतमंदी है कि आज के हमारे स्टेज के ऊपर कसीर उलमाए कराम जलवा फरमा हैं जिनका ताल्लुक दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ और हज़ूर ज़ियाउल-उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पाक दवारे से है। और आपकी ही नस्ल पाक के एक खूबसूरत फूल हमारे सामने जलवा फरमा है। हज़ूर क़िबला साहब दादा वाला शान आपकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए ये मुअत्तर है और हम सब की बख्शिश का बहाना है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़याबी अता फरमाए। बिला तख़ीर मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस शख्सियत को जो अपने अंदर एक खिताबत का मलका भी रखते हैं और खिताबत का जौहर भी रखते हैं और इल्म का मखज़न है। मेरी मुराद उस्ताजुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहिब मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत खिताब से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अहबाब ज़िबाकार, जागने को सबूत दें और बुलंद आवाज़ के साथ खुदा का नाम लें। से नसीर शाह साहब आप मेहरबानी कर तशरीफ़ लाएं। शाह साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया भेरा शरीफ, आस्ताना लिया वड़ाचा वाला शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम अहबाब अदब से, ज़ौक़ से, तवज्जो से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। लायके सद इज़्ज़त व तकरीम नबीरे हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत, जिगर गोशाए अमीने अमानाते ज़ियाउल उम्मत, हज़रत क़िबला साहिबज़ादा मोहम्मद नईमुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम, मेज़बान मुकर्रम साहिबज़ादा पीर सैयद अबीर हैदर शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और आस्ताने आलिया पे तशरीफ़ लाने वाले तमाम बिरादरान इस्लाम, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि आज हम सब इस धरती के एक अज़ीम वली कामिल, एक अज़ीम बुज़ुर्ग, आले नबी औलाद अली, हज़रत पीर सैयद हाकिम शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, उनके आस्ताने अज़मत निशान पे हाज़िर हैं और पीर सैयद फ़ैयाज़ शाह साहिब के चेहलम शरीफ का ये ख़त्म भी है, बुज़ुर्गों का उर्स भी है। और जब अल्लाह वालों का उर्स होता है, मेरे हुज़ूर गरीब नवाज फरमाया करते हैं कि उस मौके पे ये राठा चारी करते हैं, यानी इनके आस्ताने पे अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और रहमत तक़सीम होती है और जो आता है कोई भी खाली नहीं जाता, बल्कि आने वालों की झोलियां भर के उनको वापस लौटाया जाता है। मुझे याद है
مہر منیر کے اندر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، ان کی سوانح اور ان کی سیرت کے ذکر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ پاک پتن شریف جاتے تھے اور محرم شریف میں وہاں بڑی باقاعدگی سے حاضری دیتے اور کئی مہینے وہاں کبھی کبھی قیام کرتے، وہاں محفل سماع منعقد ہوتی اور حق فرید یا فرید کا نعرہ لگتا۔ تو کسی مولوی نے جو ماننے والوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، وقت کے غوث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائے ہیں، تو یہاں تو شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کون سی بدعت ہوتی ہے، کون سا شرک ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو کہا تھا کہ حق اللہ کا نعرہ لگاؤ، حق رسول کا نعرہ لگاؤ، لیکن تم وہ نعرے چھوڑ کے حق فرید کا نعرہ لگاتے ہو، یا فرید کہتے ہو، یا فرید کہہ کے اللہ کے بندے کو پکارتے ہو، رب کو نہیں پکارتے، تو یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگوں کو شرک اور بدعت کا ویسے ہی بخار چڑھا ہوتا ہے اور انہیں ہر چیز میں شرک بدعت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھنا نہیں جانتے۔ حضرت تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خود اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ تھے اور جنہیں اللہ رب العزت نے علوم و معارف کے خزانے حضور خواجہ شمس العارفین سیالوی کی بارگاہ سے عطا فرمائے تھے، آپ جلال میں آ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مولوی جی بتاؤ یہ شرک کیسے ہے، یہ بدعت کیسے ہے؟ میں تو پاک پتن یہ دیکھنے آتا ہوں کہ میرے رب نے فرید سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں پورا ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت۔ میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ جو وعدہ اللہ نے اپنے پاک بندے سے کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا کون سا وعدہ ہے مجھے بھی بتائیں۔ کہا تو نے رب کا پاک قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے نام کی مالا جپو میں تمہارے نام کو بلند کروں گا، تم میرے نام کا چرچا کرو، تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے جھنڈے بلند کروں گا۔ بابا فرید تو اللہ کے نعرے لگا کے چلے گئے، یا کریم کی تسبیح پڑھ کے چلے گئے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے چلے گئے۔ اب میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ فرید کا ذکر کیسے کر رہا ہے۔ وہ یا کریم کہتے رہے، اب اللہ لوگوں سے یا فرید کہلوا رہا ہے۔ تو یہ جو ہم عرس پہ آتے ہیں، یہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، یاد رکھ لیں، یہ جملہ یاد رکھ لیں، یہ ہم خود نہیں آتے بلکہ یہ وہ انعام خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ینادی جبرائیل، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہ جو محبت کا آغاز ہے، یہ بھی بعض بندوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم تو بزرگان دین کے طریقے کے مطابق ورد کرنے کی، اللہ سے پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی بندہ خود محبت کی تکمیل کر نہیں سکتا
محبت تب ہوتی ہے جب محبت کا آغاز اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، جب محبت کی نظر وہاں سے پڑتی ہے اس بندے کو چن لیا جاتا ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا، یہاں اللہ رب العزت نے احبہ کا فاعل بندے کو نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس کا فاعل بنایا، فرمایا جب بندہ محبت چاہتا ہے، محبت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، جس کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے، جس کو پسند کر لیتا ہے۔ طویل حدیث ہے، فرمایا جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل مجھے اس بندے سے پیار ہو گیا ہے، تو بھی اس سے پیار کر، اور پھر فرمایا سارے آسمان والوں سے کہو کہ وہ اس سے پیار کرے۔ پھر جملہ سنیے، فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، فرمایا پھر اس بندے کی قبولیت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، پھر اس بندے کی قبولیت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، پھر کوئی چاہے یا نہ چاہے پھر اس کے دربار پہ دیوے جلتے رہتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتے رہتے ہیں، اس کے عرس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تیری اور میری کوشش سے نہیں ہوتے، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی محبت کو آسمان سے زمین پہ اتار دیتا ہے۔ یہ جو داتا صاحب کے مزار پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مزار پہ عاشق جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں اور محبت کا طواف کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے دیوانہ وار اس در و دیوار کو چوم رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے پیار کو میرے اور آپ کے دل میں ڈال دیا ہے۔ تو یہی اللہ والوں نے ہمیں سبق سکھایا۔ میں یہاں پہ ایک دو واقعات ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ آج کل صحابہ کرام کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب فضا ملک پاکستان میں بنی ہوئی ہے اور بڑی ناسمجھی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ مستشرقین کو پڑھتے ہیں، انگریزوں کو پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے دین لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سے آج کے عرس کے موقع پہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر دین سیکھنا ہے، دین آکسفورڈ سے نہیں ملے گا، دین کیمبرج سے نہیں ملے گا، دین مستشرقین کی کتابوں سے نہیں ملے گا، دین سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ضیاء الامت کے قدموں میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ لیا بھیرا شریف، آستانہ لیا وڑاچہ والا شریف۔ اگر دین سیکھنا ہے تو اللہ والوں کے پاس آؤ۔ اکبر علی آبادی نے کہا تھا، نہ مدرسے سے نہ ہی کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین اللہ والوں کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، دین اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے آتا ہے۔ تو اگر کسی نے صحابہ کا مقام سمجھنا تھا تو انگریزی کی کتابیں نہ پڑھتا، وہ اٹھا کے ضیاء النبی پڑھ لیتا، وہ ضیاء القرآن پڑھ لیتا، وہ اردو کے ان مصادر اور عربی کے مصادر کو پڑھتا، جب پتہ چلتا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ آئیے میں یہ عرض کروں کہ اللہ جب کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے، موضوع میرا وہی ہے لیکن میں اس میں ایک صحابی رسول کا تذکرہ حصول برکت کے لیے کر رہا۔ نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، عمر ان کی 13 سال ہے، ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے پاک نبی سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فاران کی چوٹیوں پہ نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ صرف ایک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عثمان غنی، یہ 4-5 نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ابھی کوئی چھٹا مسلمان نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود غریب آدمی تھے، بکریاں چراتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کی جو مشرک تھا اور ابو جہل کا سنگی تھا، اس کی بکریاں چراتے تھے، اور آخر میں رات کو جو چند ٹکے ملتے ان سے گزارا کرتے۔ وہ مکہ پاک کے مضافات میں نکل جاتے، جہاں کوئی سرسبز جگہ آتی وہاں بکریاں چراتے۔ بکریاں چرا رہے تھے، کسی نے ان سے کہا مکہ میں ایک نبی آئے ہیں، وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں چلا؟ تو نے اس نبی برحق کی بات نہیں سنی؟
حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مالی ولہو، میرا اور ان کا کیا لینا دینا، میں بکریاں چراؤں گا، میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کی باتوں کے اندر میں ٹانگ اڑاؤں، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کرتے رہیں گے، مجھے بکریاں چرانے سے فرصت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب کسی پہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ چاہے صحراؤں میں بھٹک رہا ہو، اسے وہاں سے اٹھا کے در رسول پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، وہ 13 سال کا چھوٹا سا نوجوان تھا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے خود عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ گئے۔ حضور خود وہاں پہنچ گئے، کہیں جا رہے تھے، دیکھا یہ نوجوان بکریاں چلا رہا ہے، فرمایا یا غلام، غلام ہماری زبان میں غلام کو کہتے ہیں، نوکر کو، لیکن عربی زبان میں غلام ایک نو عمر لڑکے کو کہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اے لڑکے ادھر آؤ، میری بات سنو، حل معاکا شیء من الحلیب، اے لڑکے تھوڑا سا دودھ ہے تو ہمیں دے دو، ہم مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، تھوڑا سا دودھ ہمیں دے دو، ہم اس کے پیسے تجھے دیں گے۔ وہ کہنے لگا دودھ تو بڑا ہے، بکریوں کا اجڑ ہے، پورا ریوڑ ہے، وَلَكِنِّي لَسْتُ بِخَائِنٍ اِنَّنِي امین، کہنے لگا میں خیانت نہیں کر سکتا، میں امانت دار ہوں، اپنے مالک سے پوچھے بغیر میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، مجھے اس نے یہ دودھ کسی کو دینے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سرکار مسکرائے، تبسم فرمایا، اور دل میں حضور نے خیال فرمایا ابھی اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، ابھی میرا دیوانہ نہیں بنا، تو اس کی امانت کا عالم یہ ہے، جب میرے قدموں میں آ جائے گا تو اس کے دین کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار نے مزید توجہ فرمائی اور انہیں اپنا ایک معجزہ دکھایا۔ معجزے بھی وہاں دکھائے جاتے ہیں جہاں پر نظر کرم ہو جاتی ہے۔ سرکار نے انہیں اپنا ایک معجزہ دکھایا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، دودھ دینے والی بکری ہم تیری نہیں لیتے، کوئی ایسی بکری لے آؤ جو غیر حلوب ہو، جو دودھ دینے والی نہ ہو، تم وہ لے آؤ، تو پھر تو کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہنسنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک بکری نکالی جو چھوٹی سی تھی، جو دودھ دینے کی عمر کو نہیں پہنچی تھی، فرمایا ہاں اس پہ کوشش کر لیجئے، اور وہ ہنس رہے تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نورانی اوپر اٹھایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اس کے تھنوں کو چھو لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے یہ پتہ نہ چلا میرے پاک نبی کے ہاتھ پہلے پہنچے ہیں یا دودھ پہلے اتر آیا۔ وہ دودھ سے لبریز ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دودھ پلایا، عبداللہ بن مسعود کو پلایا، خود پیا، اور پھر فرمایا اقلسی یا شات، عربی زبان، فرمایا اے بکری سکڑ جا۔ کیا فرمایا؟ اے بکری سکڑ جا۔ وہ پھر اپنی پہلی حالت میں واپس چلی گئی، اس کا دودھ ختم ہو گیا۔ فرمایا دیکھ لے ہم نے کوئی خیانت بھی نہیں کی، تیری بکری جیسی لی تھی ویسی واپس کر دی، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ ادھر حضور واپس مڑے، ادھر عبداللہ بن مسعود پہ جو نظر ہو چکی تھی، جو نگاہ پڑ چکی تھی، کسی نے کہا تھا دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ وہ نگاہ مصطفیٰ چھوٹی سی شے نہیں تھی، وہ بہت بڑی شے تھی، ان پہ ہو چکی تھی۔ حضور واپس مڑنے لگے، عبداللہ بن مسعود قدموں میں گر گئے، عرض کی یا رسول اللہ اتنا کرم فرمانے کے بعد اب ویسے واپس نہ جائیں، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، رات کو واپس گئے، بکریاں عقبہ بن ابی معیط کو واپس کی، کہا اپنی امانت پوری لے لے اور مجھے جانے دے، میں تیری غلامی سے آزادی مانگتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے قدموں میں پہنچ گئے، دار ارقم میں گئے جہاں چھپ کے عبادت ہوتی تھی۔ سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں ویسے مجھے بھی سکھا دیجیے، علمنی شیئا من القرآن، یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا قرآن سکھا دیجیے۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، وہ شوق جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو سرکار کی بارگاہ میں تھا،
کوٹھی نہیں مانگی، بنگلہ نہیں مانگا، پیسے نہیں مانگے، ریوڑ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، کیا مانگا حضور سے؟ پہلا سوال اسلام لانے کے بعد کیا کیا؟ یا رسول اللہ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے مانگنا ہو نا اپنی اولادوں کے لیے تو دولت بعد میں مانگو، قرآن کی نوکری پہلے مانگو، دین کی محبت پہلے مانگو، کیونکہ سب کچھ اسی میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، یہ مسلم شریف میں روایت، سرکار نے فرمایا جب انہوں نے کہا نا مجھے قرآن سکھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت غلام معلم، کہا میں تیری آنکھوں میں علم کی وہ چمک دیکھ رہا ہوں کہ تجھے پڑھانے پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، تو سیکھا سکھایا اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ فرمایا تو سیکھا سکھایا ہوا ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، قرآن کا نور تیرے دل میں اترتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے چند مہینوں میں، صرف چند مہینوں میں حضور سے قرآن شروع کیا، اور ابھی کچھ سال گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے تعلمت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورتاً، میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورتیں قرآن کی سیکھی ہیں، اور فرماتے کتاب سے نہیں سیکھی، من فم النبی، میں نے یہ 70 سورتیں حضور کے چہرے سے سیکھی، حضور کے منہ سے سیکھی ہیں۔ وہ کیسا قرآن ہوگا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو سرکار نے عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ عَرَفْتُ كُلَّ آیَةً من القرآن متا نزلت وَأَيْنَ نزلت وَلِمَا نزلت وَفِيمَ نزلت، کہتے قرآن کی کوئی آیت میرے سامنے لے جاؤ، میں حضور کے فضل سے اور سرکار کے سکھانے سے جانتا ہوں وہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے سارے علوم حضور کے قدموں سے عطا فرما دیے۔ تو جو حضور کے جن کو سرکار کی محبت نصیب ہوتی ہے پھر ان کو کسی شے کی بولیے کمی رہتی نہیں ہے، پھر وہ یہاں بیٹھ کے بھی حاکم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حاکم بناتا ہے، حاکم علم کے، حاکم معرفت کے، حاکم محبت کے، حاکم ولایت کے۔ وہ بیٹھے ورائچہ والا میں ہوتے ہیں لیکن ان کا تعلق یہاں سے گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 70 سورتیں سرکار سے سیکھی۔ آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ تو ایک صحابی، اب ان کا تذکرہ بڑا طویل ہے، اگر میں پورا کروں تو وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ساری زندگی سرکار کے پاس قرآن سیکھتے رہے۔ ایک دن سرکار نے ان کا بازو پکڑ کے فضا میں بلند کیا، حضور کو ان پہ پیار آیا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بازو فضا میں لہرایا اور فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن غدا طریا کما نزل فلیقرأ علی قراءت ابن مسعود۔ فرمایا جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ حالت میں اپنے سینے میں اتارے، جیسے قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح اسے قرآن مل جائے، تو فرمایا وہ میرے غلام عبداللہ بن مسعود سے آ کے سیکھ لیا کرے۔ اسے اللہ نے قرآن پہ وہ کمانڈ عطا فرمائی۔ کسی کو سند جو ہے وہ مفتی دیتا ہے، کسی کو سند شیخ الحدیث دیتا ہے، کسی کو سند کوئی مدرسہ یا کوئی یونیورسٹی دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود تیرے صدقے جائیں، تجھے سند فراغت خود مصطفیٰ نے عطا فرمائی، سرکار نے عطا فرمائی۔ تو یہ ایک صحابی کا تذکرہ ہے۔ اگر اس دبستان کو کھولا جائے اور ایک ایک صحابی کے ذکر کو چھیڑا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لہٰذا جب ان کے بارے میں گفتگو کریں یا گفتگو سنیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا دل بھی جھک جائے، ہماری نگاہیں بھی جھک جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بارگاہ مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوا ہے۔ آخری بات اولیاء کرام کے ادب اور ان سے تعلق کی پختگی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے۔ اپنے شیخ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ بعض لوگ بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے سال عرس پہ نظر آتے ہیں اور جیب سے 500 ہزار نذرانہ دے کے پھر سال کی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، یہ بس ایک نام ہے، ایک رسم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیعت کا مطلب یہ ہے جب آپ نے اپنے شیخ سے تعلق قائم کیا
تو آپ نے اپنی مرضی کو شیخ کے ہاتھوں پہ فروخت کر دیا. اب مرضی آپ کی نہیں چلے گی، مرضی آپ کے پیر کی چلے گی. وہ پیر کامل ہو، وہ شریعت کو جاننے والا ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، وہ قرآن و سنت کا عالم ہو، تو پھر آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنی مرضی کو ختم کر دیں. پھر مرضی شیخ کی ہے. پھر وہ کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ جو کام کہے اس پہ عمل کرو. یہ پیری مریدی ہے جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے شروع ہوئی. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ایک پیر کی بیعت کی اور 4 مہینے اڑائی اور پھر پسند نہ آئی تو کسی اور کے پاس چلا گیا. حضرت پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری فرمایا کرتے تھے، یک در گیر محکم گیر. ایک دروازہ پکڑو، ایک جھوک پکڑو اپنے شیخ کی، اور پھر اس پہ جھگی ڈال کے بیٹھ جاؤ. پھر زمانے کے لاکھ طوفان آ کے گزر جائیں، طوفان آتے رہیں، سخت ہوتے رہیں، لیکن پھر تم اپنے شیخ کے قدموں سے ٹس سے مس نہ ہو، پھر فیض ملتا ہے. مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں. یہ اور لوگوں کے واسطے طریقے ہوتے ہیں کہ 4 دن ادھر یاری لگائی، پھر آنکھ بدل گئے، وہ بے وفا ہوتے ہیں. با وفا بن جاؤ، اپنے پیران اعظام سے تعلق کا مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی ان کا رنگ چڑھا دے گا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کی بات تقریر شروع ہوئی اور انہی کے واقعے سے ختم کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالی رب العزت نے اس دور میں ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ بہت بڑا مقام تھا، تو انہی سے بات شروع ہوئی تو آج انہی پہ ختم کرتا ہوں. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب، آپ گجرانوالہ کا ایک بندہ میرے منیر میں لکھا ہے، وہ آیا اور آپ کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی. مولوی صاحب تھے، بیعت کرنے کے بعد واپس چلے گئے اور بیعت کرتے وقت 50 کا نوٹ اپنی جیب سے نکالا. اس دور میں 50 کا نوٹ بڑی شے ہوتا تھا، اور وہ نذرانہ بھی دیا. پیر صاحب نے قبول کر لیا اور بیعت بھی کیا، وظیفہ عطا فرمایا، وہ چلا گیا. 1 مہینہ گزرا تو وہاں کسی نے اس کے کان بھرے اور اس نے کہا، بھائی تو ادھر گولڑے بیعت ہوا ہے اور وہاں تو روز سما ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے اور ساز بجائے جاتے ہیں، اور یہ تو جو ساز ہیں یہ درست نہیں ہے شریعت میں، لہذا یہ بیعت توڑ دے. تو اس نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو خط لکھا اور کہنے لگا کہ وہ بیعت جو میں گولڑے آ کے آپ کی تھی نا، وہ میں توڑنا چاہتا ہوں، اس لیے میری بیعت مجھے واپس کر دیں. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب خط کا جواب دیتے تھے. آپ نے اس کی پچھلی سائیڈ پہ لکھ کے بھیجا کہ بیعت تو نے میرے پاس آ کے کی تھی گولڑا شریف، اب واپس بھی لینی ہے تو خود چل کے آؤ تو پھر میں تجھے جواب دوں گا، اس طرح میں جواب نہیں دوں گا. اس نے پھر سفر کیا اور بڑی ہی عجیب حالت میں وہ چلتا ہوا آیا. جب وہ گولڑا شریف پہنچا تو جمعے کا دن تھا اور آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ جمعہ دے رہے تھے. آپ نے جب اسے دیکھا تو اسی دوران آگے بلا لیا، جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور نکال کے دونوں ہاتھوں پہ رکھا اور کہا، بھائی جب تو میرا بیعت ہوا تھا تو تو نے مجھے 50 کا نوٹ دیا تھا نا نظر، یہ تو میں تجھے واپس کر سکتا ہوں، یہ واپس لے لے. وہ جو ہاتھ تو نے میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ اب میرے پاس نہیں رہا، میں اسے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. تو اس لیے جب میں نے یا آپ نے، میں نے اپنا ہاتھ حضرت امین امانات ضیاء الامت حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے پاک ہاتھ میں دیا ہے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے جس شیخ کے ہاتھ میں دیا ہے. خوش نصیب لوگ ہو، یہ نہ سمجھو کہ یہ ہاتھ یہاں آ کے رک جاتا ہے، بلکہ یہ یہاں سے چلتا ہوا پیر امین الحسنات شاہ صاحب تک پہنچتا ہے، وہاں سے چلتا ہوا ضیاء الامت تک پہنچتا ہے، وہاں سے چلتا ہوا پیر سیال تک پہنچتا ہے، وہاں سے چلتا ہوا توشہ شریف تک جاتا ہے، توشہ شریف سے چلتا ہوا سے آگے مہار شریف جاتا ہے، وہاں سے فخر جہاں دہلوی تک جاتا ہے، وہاں سے سلسلہ بسلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک جاتا ہے، وہاں سے خواجہ عثمان ہارونی تک جاتا ہے، وہاں سے حضرت حاجی شریف زندانی تک جاتا ہے، وہاں سے سلسلہ بسلسلہ حضرت جنید بغدادی تک
جاتا ہے اور وہاں سے حضرت حسن بصری تک جاتا ہے، حسن بصری سے مولا علی مشکل کشا تک جاتا ہے، مولا علی مشکل کشا سے رسول خدا تک جاتا ہے اور رسول خدا سے خود خدا تک جاتا ہے۔ تو یہ تعلق کوئی کچا تعلق، بولیے کچا تعلق نہیں ہے، اس کی راکھی کرو، اس کا پیرا دو اور اپنے ان مشائخ کی نظر کرم مانگتے رہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے۔ ابیر حیدر شاہ صاحب صاحبزادہ صاحب قبلہ ان کو بھی اپنے بزرگوں کے فیضان کا صحیح وارث بنائے اور اس پیغام کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس علاقے میں تصوف کے احیاء کی اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔